अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इंसान कई तरह के जज्बात या इमोशंस जो हैं वो उसकी नफ्सियात के अंदर रखे गए हैं। कई तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव, हर एक के अपने अपने असरात, हर एक के एक इमोशन की जिसे फियर कहा जाता है, जिसे खौफ कहा जाता है, वो भी इंसान के साथ लगा हुआ है। बाद लोग बिल्कुल ही बेखौफ ज़िंदगी गुजारते हैं, अगरचे इनकी तादाद और तनासुब बहुत ही कम है। अक्सरियत लोगों की कुछ मिडल ग्राउंड के अंदर कि ठीक है, ख़दशात भी हैं, खौफ और फियर भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इंसान की लाइफ को मुतासर ज़्यादा कर सके। लेकिन बाद लोगों के अंदर फियर्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, और वो ज़्यादातर खौफ की कैफियत के अंदर रहते हैं, और इसका उनकी नफ्सियात पे, उनकी ज़िंदगी पे बहुत ही मनफी असर मुरतब होता है। आज हमने खौफ की अक़साम जो है उन पे बात करनी है। ये सारा जितना टॉपिक है फ़ियर के बारे में, ये जो खौफ का मसला है और खौफ ज़दा ज़हनियत जो है उसका जो मसला है, आज हम इसको हर एक पहलू से आज हमें देखेंगे इसको, और इसे जानने की, समझने की और इसे कंट्रोल करने की वो बात करेंगे। आइए फिर चलते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि एक इंसान के कितनी अक़साम के खौफ जो हैं उसका सामना रहता है। तो भाई ऐसे चार मेजर कैटेगरीज़ हैं, खौफ की चार मेजर अक़साम हैं, और आइए फिर सारों को जानते हैं। पहली कौन सी है? वो कहलवाती है रैशनल फ़ियर। अब ये रैशनल फ़ियर्स का मतलब क्या है कि अक़ली फ़ियर, यानी ये खौफ हमारे अंदर होना चाहिए, हमें इस खौफ से आज़ाद नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन रियल थ्रेट्स आर डेंजर्स, कि जो हकीकी कह लें कि खौफ हैं उनसे हमें आज़ाद नहीं होना चाहिए। और जैसे कि वो हैं, और जैसे कि मिसाल के तौर पे सांप और बिच्छू का, और भड़ का, और डेमू के काटने का कह लें कि जो, या इस तरह के जो हैं, या एक इंसान अगर कहीं बहुत ऊंची जगह पे है तो गिर जाने का जो खदशा, तो ये रियल हैं, और ये रैशनल फियर्स कहलवाते हैं, अकली फियर्स कहलवाते हैं। दूसरी है अकसाम किस्म जो है वो है इर्रेशनल फियर, कि भाई ये अकली, ये दुरुस्त बात नहीं, ये गैर सेहतमंदाना किस्म के जो फियर्स हैं। और वो कौन से हैं कि जैसे एक इंसान का कह लें कि नाकामी का खौफ जो है, और रिजेक्ट किए जाने का खौफ जो है, नाकामी का खौफ, रिजेक्ट किए जाने का खौफ, ये ज़रा इर्रेशनल किस्म के फियर्स हैं। आगे जो तीसरी किस्म है वो कहलवाती है फोबियाज़। अब ये पहले हमने फियर्स की बात की, रैशनल फियर्स की, इर्रेशनल फियर्स की, अब यहाँ पे ये फोबियाज़ होते हैं। ये फोबियाज़ ऐसे कौन से होते हैं, क्या चीज़ होती है, ये देखें कि एक इंसान जो है इंटेंस परसिस्टेंट फियर्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर सिचुएशन, कि आपको, इंसान को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी जानवर से डर लगता है, इंसान को किसी ख़ास तरह की सूरत हाल से बहुत डर लगता है, और ये बहुत गहरा डर है कि उसकी लाइफ को बुरी तरह मुतासर कर रहा है, तो ये कहलवाता है फोबियाज़ कहलवाते हैं, फोबिया। और चौथी जो बात है, आखिरी बात जो है, वो इसी ज़ुमरे में, इसी ब्रैकेट के अंदर रखी जाएगी, और उसे कहते हैं जी कि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स, के बेचैनी की कंडीशंस लाइक
جنرلائز ڈس آرڈر اور سوشل انگزائٹی، کہ ایک انسان مختلف طرح کی بے چینیاں، مختلف طرح کی چیزیں اس کو بہت بے چینی کا شکار کر دیتی ہیں، یا کسی ایک دو یا چند ایک چیزیں جو ہیں اسے بہت ہی بے چین رکھتی ہیں، تو دیٹ از کالڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر۔ تو یہ چار اقسام کے فیئرز ہیں، چار اقسام کے خوف ہیں جو ایک انسان کو کہہ لیں کہ لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس میں آگے ہم بات اس پہ کریں گے کہ اس کا ایک انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو پہلا جو اثر ان کا ایک انسان کی لائف پہ مرتب ہوتا ہے وہ ہے کہ ایموشنل ڈسٹریس۔ فیئر کین لیڈ ٹو اینگزائٹی، ڈپریشن اینڈ ایموشنل ٹرمائل، کہ یہ ایک انسان کو بے چین رکھتا، ڈپریس رکھتا ہے، اور ایک انسان کو جذبات کی ہلچل کے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے، کہ جو پہلا اثر ہے کہ ایموشنل ڈسٹریس جو انسان کی لائف پہ مرتب ہوتا ہے۔ دوسرا جو انسان کی لائف پہ اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے فیئر کا، وہ ہے فزیکل ہیلتھ، ایک انسان کی متاثر ہوتی ہے، اور جسمانی صحت۔ کرونک فیئر کین کاز ہائپر ٹینشن، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اینڈ ویکنڈ امیون سسٹم۔ یہ دیکھیں، اب ہم پہلے سنتے تھے نا کہ یار آپ کی جو بیماری ہے نا وہ ٹینشن ہے، اور آپ کی تکلیف کی ہے جب اصل وجہ ٹینشن ہے، تو ٹینشن بھی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس سے انسان کو ذہنی تناؤ، یعنی جو ہے وہ انسان کو ہائی بلڈ پریشر کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کو دل کی بیماری بھی لگتی ہے، یعنی دو طرح کا نا، ایک انسان کا اس کو کہہ لیں کہ اس کا بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، اور اس کو کہہ لیں کہ اس کے دل کی امراض لگ جانا، اور اس سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے، ہمارا جو مدافعتی نظام ہے، وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہے کہ ریلیشن شپس ہیں۔ اب ریلیشن شپس متاثر ہوتی ہیں، وہ کیسے متاثر ہوتی ہیں؟ فیئرفل انڈیویجولز may struggle with intimacy, trust and social connection۔ ایک جو بندہ خوف میں مبتلا رہتا ہے وہ کسی سے قربت کا تعلق نہیں بنا سکتا، وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس کو سماجی رابطے بنانے کے اندر بہت دشواری پیش آتی ہے۔ آگے جو اس کا چوتھا نگیٹو اثر ہماری زندگی پہ ہوتا ہے انسان کے خوف کا، وہ ہے کریئر اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ اور فیئر کین ہینڈر ڈیسیژن میکنگ، کریٹیوٹی اینڈ اوور آل پرفارمنس۔ ایک انسان کی مجموعی طور پہ جو اس کی کارکردگی ہے، اور جو اس کی تخلیقی کام ہے، اور جو اس کی ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ ساری چیزیں بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں، اور یہ سارے ایک انسان کے کریئر کے اندر، ایک انسان کے روزگار کے اندر۔ پانچویں اور آخری جو بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ، نیگیٹو اثر ہماری زندگی پہ مرتب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی کا، وہ ہے کہ فیئرفل مائنڈ سیٹ کین لیڈ ٹو اوائڈنس بیہیویئر، لمیٹنگ ایکسپیرینسز اینڈ اپرچونیٹیز۔ ایک انسان کی جو خوف کا شکار رہتا ہے اس کو تجربات، وہ بہت سارے تجربات سے اوائڈ کرتا ہے، اس کا اوائڈنس والا بیہیویئر ہے کہ وہ بچتا ہے کہ یار بچ جاؤں بس۔ لمیٹنگ ایکسپیرینسز، بہت محدود قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، بہت سارے مواقع ہیں کہ جن کو وہ گویا اویل ہی نہیں کر پاتا، جن کو وہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتا، جن کو حاصل کرنے کی، جن سے فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو بھئی ہم نے خوف کی اقسام پہ بات کی، ہم نے اس کے خوف کے ہماری زندگی پہ ہونے والے اثرات پہ بات کی۔ اب کچھ اور آگے چلتے ہیں، اور کامن فیئرز اینڈ دیئر امپیکٹ اپان اور لائف، کہ کچھ عام پائے جانے والے جو فیئرز ہیں اور ان کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ 5 ہوتے ہیں جو بہت ہی عام پائے جاتے ہیں۔ وہ پہلا کون سا ہے؟ وہ ہے، پہلا ہے جی فیئر آف فیلئر، یعنی ناکامی کا خوف۔ ہولڈ پیپل بیک فرام ٹیکنگ رسک اینڈ پرسوئنگ گول۔ یہ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان بالکل رسک نہیں لیتا اور اپنے گولز کو پراپرلی
پرسو یا فالو یا ان کے لیے کوشش اور محنت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اسے ناکامی کا خوف اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے، دوسرا جو ہے عام پایا جانے والا فیئر، وہ ہے فیئر آف ریجیکشن، کہ ریجیکٹ کیے جانے کا، رد کر دیے جانے کا، قبول نہ کیے جانے کا جو خوف ہے، لیڈس ٹو سوشل انگزائٹی اینڈ ڈیفیکلٹی ان فارمنگ ریلیشن شپس، اس سے سماجی انگزائٹی پیدا ہوتی ہے اور اس سے ڈیفیکلٹی ان فارمنگ ریلیشن شپس، کہ اس سے تعلقات بنانے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ جو تیسرا عام قسم کا جو خوف ہے وہ ہے فیئر آف چینج، یعنی گویا کہ تبدیلی کا خوف۔ انسان نہیں چاہتا کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ ان کے اندر تبدیلی آئے، اور یہ تبدیلی کا جو خوف ہے کازز ریزسٹنس ٹو گروتھ، اڈاپٹیشن اینڈ پروگرس، یہ انسان گرو نہیں کر پاتا، آگے نہیں بڑھ پاتا، اڈاپٹ نہیں کر پاتا، نئی نئی طرح کی صورتحال کو تجربہ کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے سبق سیکھنا، یہ ساری چیزوں سے ایک انسان اس وقت محروم ہوتا ہے کہ جب اسے فیئر آف چینج جو ہے، اسے تبدیلی کا خوف۔ چوتھا جو عام پایا جانے والا خوف ہے وہ ہے فیئر آف لاس، لیڈس ٹو اٹیچمنٹ، پوزیسونیس اینڈ انگزائٹی، یعنی کسی چیز کو یا کسی انسان کو کھو دینے کا خوف۔ اب یہ جو کھو دینے کا، یہ لاس کا خوف ہے، یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیڈس ٹو اٹیچمنٹ، پوزیسونیس اینڈ انگزائٹی، اور اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے انسان کسی کو چپک جاتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے، اور اسے بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری دنیا سے کٹ جائے اور میرا ہو جائے، اور اس طرح سے کیا ہے کہ وہ ہے کہ فیئر آف لاس۔ آگے جو پانچواں عام پایا جانے والا جو خوف ہے وہ ہے فیئر آف بینگ الون، وہ ہے تنہائی کا خوف۔ کازز کلنگینس، کو ڈیپینڈنسی اینڈ سوشل انگزائٹی، اس سے سماجی بے چینی پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان دوسروں سے ایک طرف دور ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہے کہ کسی ایک انسان سے یا کچھ ایک سے زائد انسانوں سے وہ چپک جاتا ہے، اور کلنگینس جو ہے بس ان سے لٹک جاتا ہے، اور کیا ہے کہ ان پہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم نے خوف کی اقسام پہ بات کی، خوف کے ہماری زندگی پہ مرتب ہونے والے اثرات پہ بات کی، عام پائے جانے والے جو خوف ہیں، 5 ہیں، ان پہ اور ان کے ہماری زندگی پہ اثرات پہ بات کی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اوور کمنگ فیئرفل مائنڈ سیٹ۔ اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھئی ایسے طریقے نکالیں کہ جو ہمارے خوف ہیں، جو ہمارے فیئرز ہیں، ہم ان پہ قابو پا سکیں، اور پھر اس کے میں آپ کے سامنے کوئی 8 طریقے عرض کروں گا، ہم اپنے خوف پہ کیسے، جو بھی مختلف طرح کے جو خوف ہیں ہم ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں، اس کے 8 طریقے میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور ان میں پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے ایکنالج اینڈ ایکسیپٹ۔ بھئی آپ اس بات کو مان لیں اور اس بات کو قبول کر لیں، ریکگنائز اینڈ ایکسیپٹ یور فیئر۔ آپ اپنے جو یعنی دیکھیں نا، پہلے تو آپ بیماری آپ کے اندر ہے، آپ اس کا اعتراف کریں، اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوگا۔ تو پہلا کام ہے کہ ریکگنائز اینڈ ایکسیپٹ یور فیئر۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ٹریگرز۔ اب ہم نے ٹریگر جاننے کی کوشش کرنی۔ ٹریگرز کیا ہوتے ہیں کہ جو کسی یہاں یعنی کسی کام کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، جو چیزیں وہ کاز بنتی ہیں، جو وجہ بنتی ہیں، وہ چیزیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ آئیڈینٹیفائی ٹریگر، آئیڈینٹیفائنگ وٹ ٹریگرز یور فیئر۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھئی کون سی ایسی باتیں ہیں جو وجہ بنتی ہیں، جو مجھے میرے اندر خوف کے جذبات کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، ان کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں۔ تیسرا کیا بات کرنے والی قوم ہے؟ وہ ری فریم پرسپیکٹیو۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چیلنج نیگیٹو تھاٹس، ری فریم فیئرز ان اے پازیٹیو لائٹ۔ یہ جو ہمارے منفی خیالات ہیں، جو مایوسی والے، ڈر والے، ہم نے ان کو کہہ لیں کہ وہیں سے خیالات پہلے پیدا ہوتے ہیں نا، باقی اس کے اثرات بعد میں ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کے خیالات کو ہی، جو منفی خیالات ہیں، ہم نے ان کو تبدیل کرنا ہے مثبت خیالات کے اندر، اس کو یعنی ڈر خوف پیدا کرنے والے جو خیالات ہیں، ہم نے ان کو بڑے پازیٹیو انداز کے اندر اور ہم نے اچھے انداز کے اندر
اس کو نئی شکل دینی ہے تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ ہمیں خوف زدہ کر سکیں۔ آگے جو چوتھا طریقہ ہے وہ بلڈ سیلف کانفیڈنس، ہم نے خود اعتمادی کو پیدا کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ ڈیولپ سیلف ایشورنس تھرو اچیومنٹس اینڈ سکسیس، جو زندگی میں کامیابی ہوئی، جو اچیومنٹ ہوئی، ہم اس کو بار بار یاد کریں گے، ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے بہت مدد فراہم کرتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کے اندر اور خوف پہ قابو پانے کے اندر۔ آگے کہہ لیں کہ جو اس کا پانچویں بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، پانچویں جو ٹپ ہے وہ کیا ہے کہ سیک سپورٹ، کنسلٹ اے تھراپسٹ، سپورٹ گروپس آر ٹرسٹڈ انڈیویجول، کہ جن افراد پہ آپ کا بھروسہ اور اعتماد ہے آپ ان سے بات کریں، ان سے مدد حاصل کریں، اور جو سپورٹ گروپ بنے ہوئے ہیں ان سے مدد حاصل کریں، اور جو تھراپسٹ ہیں جو علاج کرتے ہیں آپ ان سے مدد حاصل کریں۔ چھٹا جو اس کا چھٹی جو ٹپ ہے امپورٹنٹ، وہ کیا ہے؟ پریکٹس ریلیکسیشن ٹیکنیکس، کہ جو ریلیکس کرنے والی ٹیکنیکس ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو ریگولرلی کیا کریں، کہ جیسے میڈیٹیشن ہے، جیسے ڈیپ بریتھنگ ہے، گہرے سانس لینے کی ایکسرسائز ہے، کہ جیسے مراقبہ کی۔ ساتویں جو ٹپ ہے وہ کیا ہے کہ ٹیک اسمال اسٹیپس، اب یہ ٹیکس گریجولی فیس فیئر بلڈنگ کریج اینڈ ریزیلینس، کہ بھئی جو جن جن چیزوں کا خوف ہے ان کو ہم فیس کرنا شروع کر دیں، مگر ذرا ذرا کر کے، تاکہ ہم کہہ لیں ہمارے اندر ایک ہم اس کے یوز ٹو ہو جائیں، اور جب کسی چیز کے ہم یوز ٹو ہو جائیں گے ہم اس کے، تو پھر کیا ہوگا؟ مانوس ہو جائیں گے تو خوف بھی جاتا رہے گا۔ آٹھویں اور آخری ٹپ ہے فوکس آن دا پریزنٹ، کہ بھئی آپ موجودہ لمحہ موجود کے اوپر اپنے، ہاں دیکھیں ہم سب کا ایک ماضی ہے، اور ہمارے ماضی کے اندر بہت سارے تلخ تجربات ہوئے ہیں، اور بہت ساری ہم نے تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے پچھتاوے ہوں گے، لیکن ہم جو ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہیں اس سبق کو سیکھ لیں، ماضی کو جانے دیں، ماضی کے اندر نہیں رہنا، ماضی سے سبق ضرور سیکھنا ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو لیو ان دا پاسٹ۔ اور اسی طرح ہم سب کا ایک فیوچر ہے، ہم نے فیوچر کے بارے میں وری نہیں کرنا، ہم نے پریشان نہیں کرنا ہونا، ہاں مستقبل کے بارے میں جو پلان کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور کرنا آخر میں کام کیا ہے؟ اپنے حال کے اوپر آ جائیں، اپنے آج کے اوپر آ جائیں، اپنے لمحہ موجود کے اوپر آ جائیں۔ تو یہ ہے کہ فوکس آن دا پریزنٹ۔ اب ہم نے اس کے 8 ٹپس دے ڈالی کہ بھئی ہم نے اس کو کیسے اس پہ قابو پانا ہے۔ اب اگلے مرحلے کے اندر ہم یہ جانیں گے اسٹریٹجیز فار مینیجنگ فیئر، ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، اپنے فیئرز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اس کی میں آپ سے کچھ حکمت عملی پہ بات کروں گا، اور اس کی حکمت عملی پہ بھی 8 پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جو پہلا ہے وہ ہے کہ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن، ہم نے میڈیٹیٹ کرنا ہے یعنی مراقبہ کرنا ہے، اور مائنڈ فلنس کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے ماضی کے بارے میں وری نہ کریں، جو سبق سیکھنا ہے سیکھیں، اس کو جانے دیں، ماضی میں نہیں رہنا، مستقبل کے بارے میں وری نہ کریں، جو پلان کر سکتے ہیں کر لیں، مستقبل کو جانے دیں، اپنے حال کے اوپر، اپنے آج کے اوپر، اپنے لمحہ موجود کے اوپر ساری توجہ جب ہم مرکوز کریں گے تو دیٹ از کالڈ مائنڈ فلنس۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، جو دوسرا اسٹریٹجی ہے حکمت عملی کی، جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی، CBT۔ اب اس کے لیے تو خیر یہ ہیلپس ری فریم نیگیٹو تھاٹس پیٹرن، اب ہم اس کو خود بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کہ جو ہمارے نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز ہیں، جو ہمارے منفی خیالات والے جو نمونے ہیں، جو پیٹرن ہیں، ہم نے ان کو توڑنا ہے، اور ان کو مثبت خیال والا نمونہ یا پیٹرن جو ہے ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو تیسرا حکمت عملی کی بات ہے وہ ہے کہ ایکسپوئر تھراپی، گریجول ایکسپوئر ٹو فیئرڈ سچویشن اور آبجیکٹ، کہ جن جن چیزوں سے ہمیں خوف ہے ہم آہستہ آہستہ اس کو فیس کرنا شروع کر دیں، بڑے معمولی سٹیپ جو ہے معمولی نوعیت کے، اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ ہمارا جو خوف ہے ان چیزوں سے وہ جاتا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، اور پھر جو چوتھا حکمت عملی کی بات ہے وہ ہے جرنلنگ۔ اب یہ جرنلنگ کیا ہوتی ہے جی؟ رائٹ ڈاؤن تھاٹس اینڈ فیلنگ ٹو پروسیس اینڈ ریلیز ایموشن۔ دیکھیں ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو احساسات ہیں، ہم ان کو لکھا کریں، ہم نے پبلش نہیں کرانا، ہم نے ساری زندگی سنبھال کے نہیں رکھنا،
ہاں اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، لکھنے کے فوراً بعد آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے خیالات کو لکھنا ہے، اپنے احساسات کو لکھنا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ پروسیس ہوتے ہیں، اور پروسیس ہوتے ہیں اور ریلیز ہوتے ہیں، وہ ایک پروسیس سے گزر کر کے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ بڑی شاندار کہہ لیں کہ علم نفسیات کی دریافت کردہ ایک ٹیکنیک ہے۔ اور پانچواں کیا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی، آپ زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر رہیں۔ ریگولر ایکسرسائز ریڈیوسز اسٹریس اینڈ انگزائٹی، جو ریگولر ایکسرسائز ہے وہ ایک انسان کا جو ذہنی تناؤ ہے اس کو کم کرنے میں بہت مدد فراہم کرتی ہے۔ آگے حکمت عملی کی جو چھٹی بات آپ سے کرنی ہے وہ ہے سوشل سپورٹ۔ وہ کیا ہے؟ سراؤنڈ یور سیلف ود اے سپورٹیو انکریجنگ انڈیویجول، کہ ایسے افراد جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے افراد کے جو انکریج آپ کو کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو تلاش کریں اور ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے سپورٹ حاصل کریں۔ ساتویں جو حکمت عملی کی بات ہے وہ ہے سیلف کمپیشن۔ سیلف کمپیشن یہ کہتا ہے پریکٹس سیلف کائنڈنس، انڈرسٹینڈنگ اینڈ پیشنس، کہ بھئی آپ دیکھیں جیسے ہم کسی اپنے بہت ہی پیارے کو حوصلہ دیتے ہیں، ہم اس کو کہہ لیں کہ کمفرٹ فراہم کرتے ہیں، اور ہم اس پہ کہہ لیں بے رحمانہ تنقید کا اس کو نشانہ نہیں بناتے، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ ہم سیلف کمپیشن کریں، اپنے ساتھ کائنڈ ہارٹیڈلی ٹریٹ کریں، کہ جیسے آپ اپنے کسی بہت ہی پیارے سے کرتے ہیں، یا جیسے آپ ایک کوچ اور مینٹور ہیں، آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو وہ ٹریٹ کریں۔ آگے آٹھویں اور آخری بات ہے پروفیشنل ہیلپ، کہ کنسلٹ تھراپسٹ، کاؤنسلر اور سائیکالوجسٹ، کہ جو تھراپسٹ ہیں، جو کاؤنسلر ہے، جو سائیکالوجسٹ ہے، آپ اس سے ضرورت پڑنے پہ رابطہ کر لیں۔ آگے کچھ ریمائنڈرز ہیں، کچھ باتیں جو ہمیں اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرنی ہیں، اور وہ 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات کون سی ہے کہ فیئر از نیچرل، کہ بھئی یہ دیکھیں اٹس اے نارمل ہیومن ایموشن۔ پہلی بات اپنے آپ کو یہ بتانی ہے کہ دیکھیں خوف، اور انسان کے لیے خوف جو ہے وہ ایک نارمل ایموشن ہے، اس میں کوئی اتنی 96 کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی غیر معمولی اور ایکسیپشنل بات نہیں ہے اگر میں اس کا شکار ہوں۔ اور دوسری بات فیئر کین بی مینج، دوسری بات جو اپنے آپ کو یاد کراتے رہنا ہے کہ بھئی خوف کو مینج کیا جا سکتا ہے ود دا رائٹ اسٹریٹجیز اینڈ سپورٹ کے ذریعے سے، اور درست حکمت عملی کے ذریعے سے ہم خوف پہ کو مینج کر سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اپنے آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے گروتھ ہیپینس۔ گروتھ ہیپنز آؤٹ سائڈ کمفرٹ زون، کہ جو ہماری گروتھ ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر جا کے سٹارٹ ہوتی ہے۔ فیس فیئرس ٹو گرو اینڈ ڈیولپ، کہ جو آپ کے خوف ہیں آپ ان کو فیس کریں تاکہ آپ گرو کر سکیں، تاکہ آپ ڈیولپ ہو سکیں۔ یہ جو گروتھ ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر نکل کے ہوتی ہے، کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہوتی۔ یہ بھی بات اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانی ہے، بار بار کرانی ہے۔ چوتھی بات جو اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا ہے وہ ہے سیلف کیئر از اسینشل، اپنا خیال رکھیں، بے پناہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ پرائورٹائز فزیکل ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ، کہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی اور ایموشنل جو ویل بینگ ہے، یعنی ویل بینگ کا مطلب کیا ہے کہ ایک صحت والی، خوشی والی اور فلفلمنٹ والی جو کیفیت ہے اپنے جسم کے لیے، اپنے ذہن کے لیے اور اپنے جذبات کے لیے آپ رکھیں۔ پانچویں اور آخری بات جو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ سیک ہیلپ when نیڈیڈ، کہ آپ جب ضرورت ہو مدد ضرور آپ حاصل کریں۔ ڈونٹ ہیسیٹیٹ ٹو ریچ آؤٹ فار سپورٹ، کہ آپ کبھی بھی اس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ حاصل نہ کریں کہ بھئی آپ کو مدد حاصل کرنی ہے۔ اور یہ کہ ریممبر اوور کمنگ فیئرفل مائنڈ سیٹ ٹیکس ٹائم، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بھئی جب ہم اس پہ قابو پانے جا رہے ہیں، جب ہم اس کو سمجھنے اور قابو پانے جا رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا، اس میں صبر و تحمل چاہیے، اس میں کوشش اور محنت چاہیے۔ بی جنٹل ود یور سیلف، اپنے ساتھ بہت جنٹل، بہت نرم رہیے۔ اینڈ ڈونٹ ہیسیٹیٹ ٹو سیک ہیلپ when نیڈیڈ، اور جب مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو کبھی بھی اس کے اندر آپ ہیسیٹیشن کا، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ خوف کی سی جو کیفیت ہے ہمارے اندر قابل ذکر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو ایک حد تک شاید ہماری بڑی اکثریت اس کے اندر مبتلا رہتی ہے۔ اور اس وجہ سے خوف کو سمجھنا، فیئرز کو سمجھنا، اس کو کنٹرول کرنے کی، اوور کم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بارے میں حکمت عملی جو ہے
اچھی ہونا بے پناہ، اس سے ہماری اہمیت کی حامل ہے، اس سے ہماری زندگی بہت بہتر ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔